क्लास 5 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 3, रहमत आलम खातमुन नबी जीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। रहमत आलम यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। लश्कर, लश्कर के मायने हैं फ़ौज। जबर, जुल्म सितम करना, मजबूर करना। नुकसान, खसारा, घाटा। उम्मीद, उम्मीद के मायने हैं ख्वाहिश, आरज़ू। मुशक्क़त, सख्त मेहनत करना। दरगुज़र, माफ़ी। ज़्यादती, जुल्म करना, जबर करना, ज़बरदस्ती करना। मंडलाने, मंडलाने यानी चक्कर लगाना। रमज़ान का मुक़द्दस महीना था। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए। 10,000 का लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। लश्कर यानी फ़ौज आपके हमरा था, यानी आपके साथ था। मक्का वालों में अब लड़ने का हौसला नहीं था। वो लोग जो कल तक जालिम बने हुए थे, कमज़ोरों पर जबर करते थे, जुल्म करते थे, इस्लाम कबूल करने वालों को जुल्म सितम का निशाना बनाते थे, आज खौफ के मारे छुपते फिर रहे थे। उनके दिल मुसलमानों की हैबत से लरज़ रहे थे, यानी मुसलमानों के डर से कांप रहे थे। मक्का मुकरमा वाले इस इंतज़ार में थे कि देखें इनकी किस्मत के बारे में क्या फ़ैसला होता है। वो इस इंतज़ार में थे कि आज उनके बारे में क्या फ़ैसला होगा, आज उनके साथ क्या होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो इरशाद फरमाया, जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हुआ उसके लिए अमान है, यानी वो महफूज है। जो बैतुल्लाह में आ गया उसके लिए अमान है, यानी वो भी महफूज है। और जो अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठ गया और उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बैतुल्लाह के दरवाजे पर खड़े होकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से फरमाया, ए कुरैश वालों, जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? वो बोले, आपसे भलाई और खैर की उम्मीद है। आप रहमो करम करने वाले भाई और रहमो करम करने वाले भाई के बेटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक के बारे में हर कोई जानता था, इसलिए कुरैश के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भलाई और खैर की उम्मीद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज तुम पर कोई मुलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो, यानी आज के दिन कोई डांट डपट नहीं, आज के दिन सब आज़ाद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कातिल वहशी और कत्ल कराने वाली हिंदा बिनते उतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए। दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी, उन्हें माफ़ी दे दी गई, यानी आपके चचा को कत्ल करने वाले को भी माफ़ी दे दी गई। पूरी इंसानी तारीख में माफ़ी और दरगुजर की ऐसी शानदार मिसाल नहीं मिलती। अफू दरगुजर का सिर्फ एक वाक़या नहीं है, यानी माफ़ी का और दरगुजर का सिर्फ एक वाक़या नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इस तरह के वाक़यात से भरी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत थे। सरापा रहमत थे यानी सर से लेकर पाँव तक रहमत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी रहमत व शफ़क़त और अफ़्व दरगुज़र का अमली नमूना थी, यानी आपकी ज़िंदगी रहमत की, भलाई की, मोहब्बत की और माफ़ी की बेहतरीन मिसाल थी। जान के दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमो करम पर होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अमान देते, यानी उन्हें पनाह दे देते। किसी को लाचार और बेयारो मददगार देखते, बेयारो मददगार यानी बेसहारा देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पसीज जाता, नरम पड़ जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर इनकी मदद करते। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक ग़ुलाम आटा पीस रहा है और साथ ही दर्द से कर्रा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए तो पता चला कि वो बीमार है और उसका जालिम आका उसे छुट्टी नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आराम से लिटा दिया और सारा आटा खुद पीस दिया। फिर फरमाया, जब तुमने आटा पीसना हो मुझे बुला लेना। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि तुम्हारे ग़ुलाम और खादिम तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारे मातहत किया है, मातहत किया है यानी तुम्हारे ताबे किया है, उनका इन्हिसार तुम पर है।
ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا خود کھائے اپنے غلام اور خادم کو بھی وہی کھانا کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے ان کو بھی وہی کپڑا پہنائے، اور اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشقت نہ لے، یعنی ایسی سخت محنت نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لے تو اس میں اس کی مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں ہی نہیں بلکہ بے زبان جانوروں پر بھی بہت مہربان تھے، اور ان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنے کی نصیحت کی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے کو اٹھا لیا۔ چڑیا سر پر منڈلانے لگی یعنی چکر لگانے لگی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ چڑیا کیوں پریشان ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ بچوں کو گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً چڑیا کے بچے گھونسلے میں واپس رکھ دیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اونٹ پر نظر پڑی جو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہم نے سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفو و درگزر کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ خوبیوں کے معترف تھے یعنی اقرار کرنے والے تھے۔ ٹھہریں اور بتائیں صحابی کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور وہ اسلام پر ہی فوت ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، وحشی کون تھا؟ جواب ہے، وحشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا۔ سوال نمبر 3، جانوروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب ہے، جانوروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ جبر کے معنی ہے ظلم و ستم، مجبور کرنا۔ ہیبت، ڈر۔ امید، خواہش، آرزو۔ خیر، بھلائی۔ درگزر کے معنی ہے معافی۔ ملامت کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، برا بھلا کہنا۔ تکلیف، دکھ، درد۔ منڈلانا، چکر لگانا۔ سوال نمبر 2، کالم الف میں دیے ہوئے الفاظ سے متعلقہ جملے سبق میں سے تلاش کر کے کالم ب میں لکھیں۔ ہیبت، کفار کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے۔ مشقت، اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ ملامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تکلیف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل پسیج جاتا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھلائی اور خیر کی امید ہے۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، مکہ والوں میں اب ڈیش کا حوصلہ نہیں تھا، لڑنے یا مرنے۔ درست جواب ہے لڑنے۔ نمبر 2، جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے ڈیش ہے، آسان یا امان۔ درست جواب ہے امان۔ نمبر 3، ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے ڈیش اٹھا لیے، تنکے یا بچے۔ درست جواب ہے بچے۔ نمبر 4، اونٹ بھوک کی وجہ سے ڈیش ہو گیا، بیمار یا کمزور۔ درست جواب ہے کمزور۔ نمبر 5، جاؤ تم سب ڈیش ہو، آزاد یا غلام۔ درست جواب ہے آزاد۔
سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، سبق کے آغاز میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ جواب ہے، سبق کے آغاز میں فتح مکہ کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، وحشی اور ہندا کا کیا جرم تھا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ جواب ہے، وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا تھا اور قتل کروانے والی ہندا تھی۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ سوال نمبر 3، خادم اور غلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا خود کھائے اپنے غلام اور خادم کو بھی وہی کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے ان کو بھی وہی پہنائے۔ سوال نمبر 4، اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے جواب میں کیا کہا؟ جواب ہے، اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے جواب میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھلائی اور خیر کی امید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم و کرم کرنے والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ سوال نمبر 5، اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے، سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج ذیل خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ رحم دل اور نرم دل تھے۔ آپ کی زندگی عفو و درگزر کا عملی نمونہ تھی۔ آپ سراپا رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کا کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ کو مومع میں سے تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور الف بائی ترتیب سے نیچے دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ باطل، صادق، امین، ہیبت، نبوت، قسمت۔ اب انہی الفاظ کو نیچے الف بائی ترتیب سے لکھتے ہیں۔ امین، باطل، صادق، قسمت، نبوت، ہیبت۔ قواعد سیکھیں۔ آج ہم قواعد میں سیکھیں گے وقفہ۔ جب کئی لفظوں کے درمیان سکتے کا استعمال ہوتا ہے، سکتہ جب جملے میں ایک جیسے زیادہ الفاظ آ جائیں تو ہم سکتہ کی علامت لگاتے ہیں، تو آخری ٹکڑے سے پہلے جملے کی طوالت قدرے بڑھ جاتی ہے، یعنی جملہ طویل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے موقع پر ہم وقفہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ اسے ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ خلوص، محبت، ہمدردی، یہ سب خوبیاں خالد میں موجود ہیں۔ خلوص، محبت، ہمدردی یہ ایک جیسے الفاظ ہیں تو ان کے درمیان ہم نے سکتہ کی علامت استعمال کی ہے، لیکن جملے کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ تھوڑا طویل ہے تو اس سے پہلے ہم نے وقفہ کی علامت استعمال کی ہے۔ وادی مری، وادی کاغان، وادی نیلم پاکستان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ وادی مری، وادی کاغان، وادی نیلم ایک جیسے الفاظ ہیں، ان کے درمیان سکتہ کی علامت استعمال ہوئی ہے۔ جملے کا آخری ٹکڑا طویل ہے تو اس سے پہلے ہم نے وقفہ کی علامت استعمال کی ہے۔ جملوں میں مناسب جگہ پر وقفہ کی علامت لگا کر جملے دوبارہ لکھیں۔ ٹوٹ پٹوٹ کی موٹر کار، ٹوٹ پٹوٹ نے کھیر پکائی۔ ٹوٹ پٹوٹ ایک افسر ہے۔ یہ سب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی مشہور نظمیں ہیں۔ مارخور، ہاکی، چکور ہماری قومی شناخت کا حصہ ہیں۔ وعدہ خلافی، جھوٹ، بددیانتی، ان سب باتوں سے وہ دور بھاگتا ہے۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 1، کسی جملے میں جب بات مکمل ہو جائے اور ٹھہراؤ بھرپور ہو تو درج ذیل علامت لگائی جاتی ہے۔ الف سکتہ، ب ختمہ، جیم وقفہ یا دال واوین۔ درست جواب ہے ب ختمہ۔ نمبر 2، اردو، قرآن، عشاء یہ مثالیں ہیں۔ الف اس میں معرفہ کی، ب اس میں نکرہ کی، جیم اس میں عام کی یا دال اس میں ضمیر کی۔ درست جواب ہے الف اس میں معرفہ کی۔ نمبر 3، اس علامت کو کہتے ہیں۔ الف ختمہ، ب وقفہ، جیم سختہ یا دال سوالیہ۔ درست جواب ہے جیم سختہ۔ نمبر 4، کسی بھی عام چیز، جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں۔ الف اس میں ضمیر، ب اس میں معرفہ، جیم اس میں خاص یا دال اس میں نکرہ۔
درست جواب ہے دال، اس میں نکرہ۔ دی ہوئی عبارت درست تلفظ سے پڑھیں اور پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ تھیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اخلاق بہترین اور عادات عمدہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے حد فیاض اور مہمان نواز تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غریبوں کا خیال رکھتی تھیں۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ساری رقم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ مختلف علاقوں سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دینی مسائل پوچھنے آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک کو وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ تھیں۔ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تر وقت کیسے گزرتا تھا؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 پیاری عادات کے بارے میں بتائیں۔ جواب ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد فیاض اور مہمان نواز تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کا خیال رکھتی تھیں۔ سوال نمبر 4، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ جواب ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 17 رمضان المبارک کو ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ لائبریری سے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کوئی کتاب لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر شفقت کا کوئی واقعہ لکھیں۔ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اٹھائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے تو اسے اٹھا لیتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرماتے تو اسے نیچے اتار دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام اپنے دستے مبارک سے کرتے تھے۔ آپ اپنے کون کون سے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں؟ فہرست تیار کریں۔ جواب ہے میں اپنے کپڑے خود استری کرتا ہوں، میں اپنے جوتے خود پالش کرتا ہوں، میں اپنا کمرہ خود صاف کرتا ہوں، میں اپنی چیزیں سنبھال کر رکھتا ہوں۔